बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस्लामाबाद से लाहौर शहर गया। मेरे पास वकालत की डिग्री थी। मैं वकालत करके ही अपना रोज़गार बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस्लामाबाद में मेरे लिए लाइसेंस लेना मुश्किल था, सो मैं लाहौर चला गया। लाहौर में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी एक ही हफ़्ता हुआ था कि वहाँ एक अजीबोगरीब वाक़या हो गया, जिसने न सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए मुझे एक अहम सबक भी सिखा दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कहानी आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है। इस कहानी में छुपे सबक ज़िंदगी भर आपको काम आ सकते हैं। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब एक दिन हमारे ऑफिस में एक लड़का लड़की आए। लड़का लड़की इसलिए कहता हूँ, मुझे उनकी उम्रें मालूम न थीं। लड़की ने अपने ऊपर स्याह रंग का बुर्का डाल रखा था, जबकि आदमी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो मुझसे कहने लगे, वकील साहब, हमारी शादी करवा दें। मैंने कहा, ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप लोग कहाँ से आए हैं और शादी कोर्ट में आकर क्यों करना पड़ रही है? लड़का कहने लगा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि एक वकील इदरीस मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। कहने लगा कि ये लोग तो पूरे बार से घूम कर आए हैं, लेकिन इनकी शादी कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसा केस तो कोई नहीं करेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं। इदरीस की बात सुनकर उस आदमी ने टेढ़ी आंखों से उसे देखा और बोला, अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम खामोश रहो। मैं यहाँ वकील साहब से बात करने आया हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है ये मेरा साथ दे दें। हाँ हाँ, अगर इसके अंदर ज़रा सा भी ज़मीर हुआ तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लोग ज़रूर कोई मशकूक इंसान हो, वरना कम अज़ कम वकील से तो लोग कुछ नहीं छुपाते। वकील और डॉक्टर से भी अगर कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब कि तुम कोई जुर्म कर रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन इदरीस चाय पीकर वापस चला गया। मैंने उस मर्द और औरत से पूछा कि आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपकी उम्र, नाम वगैरह क्या है? मैंने ये बात पूछी थी कि वो आदमी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, वकील साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे तो वही लूँगा जो बाकी वकील लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या कहते हैं। आपकी शादी में तो करवा दूँगा, लेकिन मुझे आपके बारे में तफसील जानना है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं ये हरकत देखकर हैरान रह गया था। उसने अपनी शलवार में जेब बना रखी थी। जेब से नीले सब्ज हरे नोट निकाल कर गिनने लगा। जब रकम 1 लाख तक हो गई तो कहने लगा, ये लीजिए, आप 1 लाख रुपए लें और बस हमारा नाम वगैरह पूछकर हमारा निकाह करवा दें। आप ये मत पूछें कि हम कौन हैं, एक दूसरे के क्या लगते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर तो मैं आपके पास भी नहीं बैठूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। 1 लाख रुपए तो मैं शुरू में कभी भी नहीं तवक्के कर सकता था कि मुझे मिले। अब जबकि मुझे एक ही दिन में 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो मैंने सोचा, निकाह ही करवाना है। हो सकता है कि ये लोग भाग कर आए हों और मुझे शर्मिंदा न करना चाह रहे हों, इसीलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि मैं इनका निकाह जल्दी जल्दी करवा दूं और ये लोग एक रिश्ते में बंध सकें। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी ऐसी है तो फिर मैं यही करूँगा, लेकिन आप ऐसा कर लें कि मुझे अपने नाम और वल्दियत वगैरह तफसील में बताएं। मैंने उनकी सारे फॉर्म वगैरह भर दिए थे। निकाह फार्म का रजिस्टर भी मेरे पास हुआ करता था। मैंने मौलवी साहब को कमीशन तो दे दिया, लेकिन इन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थे। खैर से मैंने उस 1 लाख रुपए को अपनी जेब में रख लिया। इन लोगों का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने की देर थी कि वो आदमी बड़ा खुश हो गया। कहने लगा कि आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। फिर कहने लगा कि अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ये शादी मुझे हंगामी तौर पर करनी पड़ी। अगर ज़िंदगी में इतनी मजबूरी ना होती तो मैं शादी कभी भी ना करता, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि इंतकामन मुझे शादी करना पड़ी। मैंने देखा उसके साथ मौजूद औरत उसका हाथ पकड़ रही थी, शायद उसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो, काफ़ी देर हो गई है। मैंने उसे इजाज़त दी, वो वहाँ से चला गया।
اس کے جاتے ہی ادریس وکیل دوبارہ میرے آفس میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے شادی کرنے کیوں آئے تھے؟ تم نے کو تمہارے اوپر کوئی کیس بن گیا تو کیا کرو گے؟ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ارے میں نے ان کی شادی کروائی ہے اور میں وکیل ہوں، کوئی دائی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو جائے۔ میری بات سن کر ادریس بھی کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔ میں ان دنوں جوان تھا اور میری عادت تھی کہ میں اکثر قبرستان پر جا کر اپنے ابا اماں کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے ابا اماں حیات نہیں تھے، میں اپنی پھپھو کے گھر پر رہ کر پلا بڑھا تھا، اسی لیے مجھے ان کی موت کی بہت یاد آتی تھی، اور اکثر میں یہی سوچتا کہ نہ جانے کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بار بار اپنی موت کو یاد کر کے میں اکثر اللہ سے معافیا مانگا کرتا تھا۔ اس دن بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں قبرستان کے اندر چلا جاؤں، جا کر اللہ سے ڈھیروں باتیں کروں اور قبروں کے حال احوال بھی دیکھوں۔ اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی، میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا تھا دیکھوں۔ اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی، میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا تھا وہاں قبروں سے صاف صفائی بھی کیا کرتا تھا۔ آج ایسے ہی میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا، میری نظر ایک قبر پر پڑی جو کہ بہت تازہ بنائی گئی تھی۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ میں اکثر قبروں کے پاس بیٹھتا تو خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ قبرستان میں تو عموماً میں نے ایسا پہلے ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر جب سسکیوں کی آواز بڑھنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں پر ایک کالا سا کپڑا تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جن بھوت ہوگا، کیونکہ قبرستانوں میں ایسے واقعات تو معمول کی بات ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ تبھی اس کالے کپڑے میں حرکت ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کپڑے میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا، یا پھر جرائم پیشہ انسان ہوگا جو کہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کیا پتہ کوئی عورت ہو۔ میں اس کے پاس چلتا ہوا گیا۔ اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا کہ مجھے وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے میرے دفتر میں اپنا نکاح پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ مر گیا ہو اور شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی ہو۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور جی میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ ارے تو نے میری شادی کروائی، تو نے میری بربادی کی کہانی لکھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا شوہر مر گیا؟ اللہ نہ کرے، وہ تو مرا نہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ بے دہانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی عمر شاید زیادہ ہو، لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی کہ میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آفس کے بعد نکلا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، اور کہیں دوسری جگہ پر بیٹھیں، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، میرا اور کوئی مقصد نہیں، مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے، میں آپ کے امی ابو بہن بھائی سبھی کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں بھی ہے، میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دیتا، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسے کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا تھا، تو اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں،
میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں نے قریب ہی چلتے ایک ٹیکسی کو روکا، ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی۔ اس نے تو خود شادی کرنے کو کہا تھا، اب یہ رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اس کا شوہر مر گیا تو میں نے تو نہیں مارا، اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں بھی رکھنا چاہتے تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، پر میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے مجھ پر اور میرے اس شوہر پر۔ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا؟ کیا آپ کی اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا؟ میری بات سن کر وہ آنسو پونچھنے لگی، پھر کار والے کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی، آپ کے گھر چل کر ہو گیا تھا۔ واقعی گاڑی والے کے سامنے اتنی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ تھا۔ خود میں باہر چارپائی لے کر آ گیا۔ اندر ایک بیڈ تھا، باہر چارپائی رکھی تھی جس پر میں کبھی کبھی بیٹھ کر باہر سستایا کرتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، کیا آپ کے پاس دوسرا کمرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی کمرہ ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک میں ہی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، پھر یہاں آ گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں پہلے ہی گنہگار عورت ہوں، آپ کا گھر بھی میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں صبح واپس چلی جاؤں گی، بس آج رات کو مجھے آپ یہاں رہنے دے دیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو کسی گھر میں کام پر لگوا دوں گا، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، آپ اچھا پیسہ بھی کما لیں گی اور خود اس طرح اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ مجھے کہیں مفت ہی لگوا دیں، میں کسی مسجد کی صفائی کروں گی تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں چونک گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 3-4 بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ جی بزرگوار بولیے، میں نے پھر بھی ان سے پوچھا تو کہنے لگے، دیکھو میاں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے ہیں، تم اکیلے آئے، ہم نے تمہاری عزت کی، سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم اکیلے ہو، تم نے اپنی مجبوری بتائی تو تمہیں اکیلے رہنے دیا، ورنہ ہم اکیلے لڑکوں کو اس طرح میں محلوں میں رہنے نہیں دیتے، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ تم اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کر آئے ہو، مجھے میری بڑی آپا نے بتایا ہے کہ عصر کے بعد تم ایک عورت کو لے کر یہاں سے اندر گئے ہو۔ اب وہ عورت یا تو ہمارے گھر میں رہے گی یا تم اسے یہاں سے بھیج دو۔ کون ہے وہ؟ ایسی باتوں کا ہمارے محلے میں رواج نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم شرافت کا بھرپور ساتھ دو گے اور اس عورت کو ہمارے حوالے کرو گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ذرا بھی برا نہیں منایا۔ میں نے کہا، آپ نے تو میری مشکل حل کر دی۔ دراصل یہ ایک مجبور، غریب، لاچار عورت ہے جسے میں بڑی مشکل سے اور بڑی مجبوری میں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ اگر آپ انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو بھلے سے رکھ لیجئے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی ہیں اور میری کلائنٹ رہ چکی ہیں، یہ میرے پاس آئی تھیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری اس مجبوری کو سمجھا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اس خاتون کو ہمارے گھر لے کر آؤ، یہ میری بڑی بہن کے گھر رہ لے گی، تم اکیلے ہو، تمہارے ایمان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوگی، تمہاری شرافت ہے، تم ہمیں اچھے لگے ہو، کل کو اگر تمہاری کہیں ضرورت پڑی، تمہارے کردار کی گواہی میں خود دوں گا، میں تمہاری اس شرافت کا قائل ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ نے یہ ساری باتیں بول کر اس عورت کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے جا کر اس سے معذرت کی اور کہا کہ محلے والوں کی نظر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ بڑی بے دلی سے اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس کا احساس تھا۔
اگلی صبح میں ان لوگوں کے پاس گیا، کہا کہ آپ اس عورت کو میرے حوالے کریں، میں انہیں دارالامان پہنچا کر آؤں، وہاں قانونی معاملات ہوتے ہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے یہ کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ دارالامان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کو مجھے اپنی ساری کہانی اب یہیں سنانی ہوگی کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کل کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی، بولی کہ میری وجہ سے آپ کی شرافت اور نیک نامی پر بھی نام آیا ہوگا، حرف آیا ہوگا، اس لیے آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن دارالامان میں اپنی ذمہ داری میں مجھے وہاں پر رکھ آئیں اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی اور مجھے لینے آئے تو آپ مجھے اس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے کہا آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، میں ان سے خود بات کروں گا اور وہ ایک وکیل کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ میری بات سے وہ مطمئن ہوئی، پھر اپنی کہانی سنانے لگی۔ وکیل صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو دکھوں کی ماری بد نصیب اور بے حیا عورت ہوں۔ اب میں نے یہ برقع اوڑھا ہے، اپنی بے حیائی کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، جو بھی میں نے کیا میرا خدا اس کے لیے معاف کر دے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً 2-3 سال پہلے ہی یہ قصہ شروع ہوا تھا، جب میرا شوہر جو مجھے شادی کر کے گھر لایا تھا اور میں ایک بچے کی ماں بھی تھی، مجھے نظر انداز کرنے لگا، بات بات پر مجھے طعنہ دینے لگا کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہیں، شادی کے بعد تمہارا روپ اور تھا، اب تم بدل گئی ہو، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، نہاتی بھی نہیں، تم اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ ان کی باتیں سن کر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں چھت پر جا کر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہا ہے، کہنے لگی کہ تم اسے خود سے تھوڑا دور کرو، مرد کو جب تک اپنی بیوی کا احساس نہ ہو تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتا، تم اسے دور رکھو گی تو وہ تمہارے لیے ترسے گا۔ میں بھی بیوقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، کبھی کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے تو کبھی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مجھے منانے کے میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آنے لگا، بجائے پریشان ہونے کے میں اس کی ان باتوں پر غصہ کرتی، اور جب بھی وہ آتا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی۔ میں اسے کہتی کہ تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے، لیٹ آتے ہو، میرا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اب مجھ سے بحث بھی نہیں کرتا تھا، پہلے تو پھر میرے گلے شکووں کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ اس نے بھی مجھ سے بحث کرنا، میرے ساتھ دماغ کھپانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اب پریشان ہونے لگی، لیکن اس پریشانی کا فائدہ کسی اور نے اٹھایا۔ ایک دن میں اسی طرح رو رہی تھی کہ میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابی، بھیا تو آپ کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یقین جانے وہ باہر کسی عورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بٹھاتے دیکھا تھا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے بٹھا کر کہاں لے کر گئے ہیں۔ دیور کی یہ بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، بجائے مجھے منانے اور مجھ سے صلح کرنے کے وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ کتنی بری بات ہے، میں نے دل میں سوچا۔ بیٹے کا خیال کیے بغیر میں اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اب میں گھر نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھ سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کر لیتے۔ وہ بھی مرد تھے، انہوں نے تو مجھے منانا دور کی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے کیا مناتا، اس نے تو مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تبھی ایک دن میرا دیور مجھے لینے کے لیے میکے آیا اور کہنے لگا، بھابی، آپ کو میں ایک ایسی زبردست اسکیم بتاؤں گا کہ آپ بھی جھوم اٹھیں گی۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر خوش ہو گئی، مجھے لگا وہ میرے شوہر سے میری صلح کروائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ ان میں رقابت کا جذبہ پیدا کریں، ایسا ہوگا تو وہ آپ کی قدر کروائیں جیسے آپ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ دیور کی بات سن کر پہلے تو مجھے برا لگا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب صحیح ہوگا، ہمارے رشتے کو بہتر کرے گا۔ میں نے اپنے دیور کے کہنے پر جو اس نے کہا میں کرتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا، میں تیار ہو کر اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دروازے کو خود ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اندر آ کر دیکھے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، دونوں بھائیوں میں اسی وقت لڑائی شروع ہو گئی۔
چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپتی رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزرے۔ میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا۔ میں ایک گنہگار عورت بن گئی جس نے اپنی بیوقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی، اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے میکے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تو اسے دکھا دیں گے کہ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، مجھے اس کی شکل میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں کسی انسانی کمرے سے باہر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میرے رب کا عذاب ہے مجھ پر، جس نے میرا چین چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی، اور پتہ نہیں کیسے مجھے آپ مل گئے۔ اب میں کسی صورت بھی دوبارہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ کب تک رہ سکتی ہوں؟ میں خود کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں، عمر بھر توبہ میں گزارنا چاہتی ہوں۔ عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے وقوف اور نادان ہے۔ وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔